बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस में ब्रिज नारायण चकबस्त और जमील मजहरी बहैसियत मरसिया निगार शामिल हैं। ब्रिज नारायण चकबस्त शख्सी मरसिया लिखने के लिए जाने जाते हैं। कौमी रहनुमाओं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और रानाडे वगैरह के मरसिए इन्होंने लिखे, इसलिए इनको सिलेबस में शामिल किया गया है। तो इन्होंने जो शख्सी मरसिए लिखे वो तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में इनकी नज़्म निगारी पे भी हम चर्चा करेंगे। इनकी अहम नज़में कौन कौन सी हैं जानेंगे। चलिए इनके बारे में तफसीली जानकारी लेते हैं। उसके बाद जमील मजहरी चूँकि सिलेबस में शामिल हैं तो उनको भी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। चकबस्त का असली नाम कई बार पूछा जा चुका है, तो ब्रिज नारायण चकबस्त इनका असली नाम था। ये कश्मीरी पंडित थे और 1882 ईस्वी में ये फैज़ाबाद में पैदा हुए और इनका इंतकाल राय बरेली स्टेशन पे 1926 ईस्वी में फालिज की वजह से हुआ था। जब इनका इंतकाल हुआ तो महशर लखनवी ने चकबस्त का एक बहुत मशहूर शेर है कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो ये जो इनका मशहूर शेर है, इसी शेर का जो दूसरा मिसरा है कि मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, इस मिसरे से महशर लखनवी ने चकबस्त की तारीख़ वफ़ात निकाली। चकबस्त के वालिद का नाम उदित नारायण चकबस्त था, जिनका तखल्लुस यकीन था। चकबस्त ने 1900 ईस्वी में मैट्रिक पास की, 1905 में बीए किया और 1907 में एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद ये शहंशाह हुसैन रिजवी के जूनियर की हैसियत से वकालत इन्होंने शुरू कर दी। 9 बरस की उम्र में इन्होंने शायरी भी शुरू कर दी थी और गज़लें नज़में सब कुछ कहने लगे थे। 1894 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली नज़्म हुब्बे कौमी लिखी थी। ये नज़्म इन्होंने कश्मीरी पंडितों की एक कॉन्फ्रेंस में सुनाई थी। चकबस्त ने अपनी पहली नज़्म जिसका नाम है हुब्बे कौमी 1894 में कश्मीरी पंडितों की एक कॉन्फ्रेंस में सुनाई थी। चकबस्त आतिश को, गालिब को और अनीस को बहैसियत उस्ताद तस्लीम करते थे और इनके कलाम के बहुत ज़्यादा शायदा थे। कहा जाता है कि जो इन्होंने चकबस्त ने जो मुसद्दस की हैयत में नज़में और मरसिए लिखे, ये मीर अनीस से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नज़र आते हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी ने यहाँ तक कह दिया कि चकबस्त का एक बंद अगर अनीस के मरसियों में डाल दिया जाए तो कोई नहीं बता पाएगा कि कौन सा बंद चकबस्त का है। तो इस तरह से ये अनीस के फॉलोअर थे। अनीस की इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीद की। चकबस्त की गज़ल पर आतिश और मुसद्दस पर अनीस की तकलीद का असर नुमाया है। चकबस्त की शायरी के उस्ताद मरहमतुद्दौला और अफजलुद्दौला थे। ठीक है, चकबस्त की शायरी मखसूस तौर पर वतनी शायरी है। इन्होंने वतन से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा शायरी की, जिसकी वजह से इनको कौमी शायर यानी नेशनल पोएट कहा गया। चकबस्त ने एक माहनामा सुबह उम्मीद के नाम से 1918 में जारी किया था। चकबस्त ने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और उनकी किताब मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी पे सख्त एतराज़ किया। मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी 1893 में हाली ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने तनकीदी नज़रियात दिए थे कि शायरी में सादगी, जोश और असलियत ये शेर की खूबी होनी चाहिए और शायरी के लिए लाज़मी है तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़व्वुज़ अल्फाज। तो हाली के इस ख़याल को चकबस्त ने कबूल नहीं किया और सख्त एतराज़ किया। चकबस्त का फड्डा हुआ था शरर से, अब्दुल हलीम शरर से भी। मार्के चकबस्त व शरर, मार्के शरर व चकबस्त, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस पर किताब भी लिखी गई मार्के शरर व चकबस्त पे। किसने लिखी थी कमेंट में बताइए।
اگر نہیں پتہ ہے تو سرچ کریے، سرچ کریں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا کہ چکبست اور شرر کا جو مارکہ ہے اس پر کس نے کتاب لکھی۔ تو چکبست نے حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری پر اعتراض کیا اور پردہ کے مخالف تھے، تعلیم نسواں کی یہ تائید کرتے تھے۔ چکبست نے اپنے مجموعہ کلام کا جو انتساب کیا وہ بشن نارائن کے نام کیا۔ ان کے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ صبح وطن ہے۔ چکبست ویسے تو نظم نگاری کے لیے مشہور ہیں، صنف غزل میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی، لیکن شخصی مرثیے بھی انہوں نے لکھے۔ شخصی مرثیے لکھے اسی لیے ان کو بحیثیت مرثیہ نگار GIC لیکچرر والوں نے سلیبس میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے سیاسی رہنماؤں کے مرثیے لکھے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ پوائنٹ UPTGT میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے UPTGT میں پوچھا جا چکا ہے کہ کس شاعر نے قومی ہیروز کے مرثیے لکھے، اس طرح سے سوال آیا تھا۔ تو سیاسی رہنماؤں کے مرثیے لکھے چکبست نے جو کہ شخصی مرثیے تھے۔ 1926 میں صبح وطن کے نام سے ان کا جو شعری مجموعہ شائع ہوا اس میں نظمیں غزلیں جو تھی ساتھ ہی ساتھ شخصی مرثیے بھی تھے، اور شخصی مرثیے جو تھے کتنے تھے؟ 9 شخصی مرثیے تھے۔ تو 9 شخصی مرثیے کون کون تھے؟ تو بشن نارائن کے تھے، گوپال کرشن گوکھلے کے تھے، بال گنگادھر تلک کے، گنگا پرساد ورما کے، اقبال نارائن مسلاداں کے، نستر ایاز کے نام سے ایک مرثیہ تھا تیج نارائن چکبست کا، ماتم ایاز کے نام سے مرثیہ تھا ایودھیا ناتھ آغا کا، اور مہادیو گووند راناڈے اور پرتاپ کرشن گرٹو کا انہوں نے مرثیہ لکھا۔ یہ 9 مرثیے شخصی مرثیے ان کے مجموعہ کلام صبح وطن میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے جتنے مرثیے ہیں، جتنی غزلیں ہیں، جتنی نظمیں ہیں، سبھی قومیت اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں، اسی لیے ان کو قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ اب ان کی بہت ساری نظمیں ہیں، کچھ نظمیں یہاں پہ ہم نے دی ہے، ٹھیک ہے، کچھ کو ہائی لائٹ کر دیا ہے ریڈ سے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حب قومی ان کی نظم ہے، رامائن کا ایک سین، آصف الدولہ کا امام باڑہ، مرقع عبرت، درد دل، پھول مالا، نالہ درد، وطن کا راگ، فریاد قوم اور جلوہ صبح، یہ سب ان کی اہم نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ آواز قوم، برق اصلاح، معذرت، مذہب شاعرانہ، جلوہ معرفت، فلسفہ دید، خاک ہند، یہ ان کی امپورٹنٹ نظم ہے۔ اس کے علاوہ ایک جواں مرگ دوست، مسز بسنت کی خدمت میں، قوم کا پیغام وفا، قوم کے سرماؤں کی اولاد، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، وطن کو وطن ہم کو مبارک، نالہ یاس، کرشن کنہیا، گائے اور قومی مسدس، یہ بھی ان کی اہم ہے۔ اور شہر دہرادون، آب انگور، برسات، لارڈ کرزن سے چپت، رامائن کا ایک سین، رامائن کا ایک سین ان کی سب سے مشہور نظم ہے، رامائن کا ایک سین، ٹھیک ہے، جو کہ اکثر پوچھ لی جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ انہوں نے 2 ڈرامے بھی لکھے، کملا اور راج دلاری، یہ ان کے ڈراموں کے نام ہیں۔ ان سے متعلق نیاز فتح پوری کا ایک قول ہے کہ اگر ان کی نظم کو انیس کی کسی مرثیے میں شامل کر دیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ قول ہے، نیاز فتح پوری کا ہے، ان کے بارے میں، چکبست کے بارے میں۔ اب چلیے جمیل مظہری بحیثیت جدید مرثیہ گو، یہ GIC لیکچرر کے سلیبس میں شامل ہیں تو اس لیے ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جمیل مظہری کا اصلی نام پوچھا جاتا ہے سید کاظم علی تھا اور تخلص ان کا جمیل تھا۔ حسن پور سارن جو چھپرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں پہ 1905 میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید خورشید حسین تھا اور دادا کا نام سید مظہر حسن مظہر تھا، اسی لیے اپنے آپ کو یہ مظہری کہتے ہیں۔ ان کا انتقال 1980 میں مظفر پورہ میں ہوا تھا۔ مظہری نے ابتدائی تعلیم مدرسہ سلیمانیہ پٹنہ سے اور موتیہاری ضلع اسکول سے حاصل کی۔ 1922 میں کلکتہ سے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 میں اسلامیہ کالج سے انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی۔
اسلامیہ کالج سے کون سا کلکتہ کا شاعر جڑا ہوا تھا؟ تو وحشت کلکتوی. تو یہ وحشت کلکتوی کے شاگرد بھی تھے، یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیے گا. ابھی جو کل یا پرسوں امتحان ہوا ہے ویسٹ بنگال ٹیلیٹی کا، اس میں وحشت کلکتوی سے کئی سوال آئے تھے. جمیل مظہری نے 1931 میں فارسی اور تاریخ اسلام میں کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی. جمیل مظہری کے شاعری کے استاد کون ہیں؟ وحشت کلکتوی ہیں. جمیل مظہری نے اخبار الہند اور روزنامہ عصر جدید کلکتہ میں جو نکلتا تھا اس میں کلم لکھ کر اپنی ادبی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا. جمیل مظہری پٹنہ میں پبلسٹی آفیسر بھی تھے اور 1942 میں جب بھارت چھوڑو آندولن شروع ہوا تھا تو اس میں شامل ہو کر انہوں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا اور جیل بھی چلے گئے تھے. 1950 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں یہ استاد ہو گئے اور 1974 میں یہ ریٹائر ہوئے. جمیل مظہری کی پہلی نظم ہے مالن کی بیٹی. اس کے علاوہ مزدور کی بانسری، فسانہ آدم، اپنا تعارف، فراق سی سالہ اور رخصت، مریض محبت، مریض نفرت اسے بھول جا بھلا دے، یہ کیا ہوا تم کو، ڈرو خدا سے، اور شاعر کی تمنا. یہ سب ان کی اہم نظمیں ہیں. شاعر کی تمنا اور مزدور کی بانسری آپ کو یاد رکھنا ہے خصوصی طور سے. انہوں نے 1974 میں غالب ایوارڈ حاصل کیا. ٹھیک ہے، انہیں 1974 میں اردو ادب کی مجموعی خدمات کی اعتراف میں غالب ایوارڈ ان کو دیا گیا. ان کے شعری مجموعے ان کے نام سے ہی ہیں: نقش جمیل، عکس جمیل، آثار جمیل اور عرفان جمیل. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد رکھیے گا. ان کی ایک مثنوی ہے آب و سراب. آب و سراب ان کی جمیل مظہری کی بہت اہم مثنوی ہے. اس کے علاوہ ان کی دوسری مثنوی ہے از جہنم. ان کا ایک ناول کافی زیادہ مقبول ہوا، فرض کی قربان گاہ پر. یہ جمیل مظہری کا ناول ہے. اب چونکہ یہ بحیثیت مرثیہ نگار شامل ہیں تو ان کے مرثیوں کو دیکھ لیجئے. جمیل مظہری کا جو پہلا مرثیہ ہے عرفان عشق ہے 1930 میں. یہ انقلابی فکر کا ایک مرثیہ ہے عرفان عشق. اس کے علاوہ پیمان وفا، عزم محکم، مضراب شہادت. مضراب شہادت یہ ان کا سب سے مقبول اور مشہور مرثیہ ہے. یہ مرثیہ 73 بند پہ مشتمل ہے. 1951 عیسوی میں لکھا گیا تھا. یہ مرثیہ عرفان جمیل میں شامل ہے. افسانہ ہستی شام غریبہ بھی ان کا اہم مرثیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ان کے مراثی یاد رکھنے ہیں. خصوصی طور پر آپ کو مضراب شہادت اور شام غریبہ یاد رکھنا ہے. ان کے اہم مرثیے ہیں. جنبش میرے خامہ افسوں طراز کی، یہ پہلا مصرع ہے مضراب شہادت مرثیہ کا. کتنے بند ہیں؟ 73. کربلا کے شہید 72 اور اس میں ایک جوڑ دیجئے 73. ٹھیک ہے، تو ہم نے جمیل مظہری کے بارے میں اور برج نارائن چکبست کے بارے میں سبھی اہم جانکاریاں آپ کو دے دیں. ٹھیک ہے، اب کچھ سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے پوچھ لوں، جواب دیں گے؟ چلیے. آصف الدولہ کا امام باڑہ. آصف الدولہ کا امام باڑہ یہ نظم ہے کس کی ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مضراب شہادت جو مرثیہ ہے یہ کس حیت میں ہے؟ مثنوی کی حیت میں، ترکیب بند کی حیت میں، یا پھر رباعی کی حیت میں ہے، یا پھر مسدس کی حیت میں ہے؟ مضراب شہادت مرثیہ کس حیت میں ہے یہ آپ کو جواب دینا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی بس. ہم نے قصیدہ پڑھ لیا، مرثیہ پڑھ لیا. اب ہم قصیدہ اور مرثیہ دونوں پہ مبنی کچھ اہم سوالات آبجیکٹیو کے فارم میں حل کرائیں گے، تو وہ ویڈیو بھی آپ ہماری ضرور دیکھیے گا.